पे बतौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। आखिरी खिताब, अहम ऐलानात। साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। 15 सवालात, वो 15 सवालात जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के 10 मिनट के खिताब के अंदर उठते हैं। अहम नुकात, अहम सवालात, और इन सवालात के जवाब यकीनी तौर पर हमें चाहिए भी। प्रोग्राम में देखते रहिए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, और बहुत अहम बात, आर्मी चीफ यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ जिनकी मुद्दत मुलाजमत में अब बगैर किसी शक व शुबह के सिर्फ और सिर्फ चंद दिन रह चुके हैं। अब ये शक व शुबह इस वजह से खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि आर्मी चीफ खुद फरमाते हैं, सुनिए। और आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। आपने ये सुना, ये देखा कि जनाब आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर अपने 10 मिनट के खिताब के बिल्कुल इब्तिदा में इस बात को वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब ये मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से यानी कि 6 साला इख्तियार के उस दौर से खात्मा है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर तहलका अंगेज सियासी तब्दीलियां रूनुमा की, जिसके अंदर इमरान खान का उरूज भी शामिल है, जिसके अंदर इमरान खान का फिर हुकूमत से जाना भी शामिल है और मौजूदा हुकूमत की तश्कील भी शामिल है। इस 10 मिनट के खिताब के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें कही और इन बहुत सारी बातों में हमारे पास 18 वो सवालात उठते हैं कि जिनके जवाबात हमें चाहिए, जिसमें हमें तशनगी रह गई। इस 10 मिनट के खिताब के अंदर जो 18 बातें कही गई वो इंतहाई अहम है। जो पहली बात जिसकी तरफ मैंने इशारा किया और जो पहला सवाल था कि जो अब तक ये पेशगोइयां की जा रही थी, जिसके बारे में बार बार ये बात कही जा रही थी कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही अपनी मुद्दत मुलाजमत को मजीद आगे कंटिन्यू रखेंगे, इस सिलसिले का तो हो गया खात्मा। फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अगला सवाल उठाया, लेकिन पाक फौज हमेशा अपनी इस्तादात से बढ़कर कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है। रिक्रूटिंग का मामला हो। अब आपने ये सवाल सुना और ये बात बहुत अहम है। वो ये फरमाते हैं कि जनाब हमने अपने मैंडेट से बढ़कर काम किया। पाकिस्तान के अंदर सियासत का सबसे बड़ा मसला और पाकिस्तान के अंदर इख्तियार और इख्तियार का यही मसला रहा है। हमेशा ये बात कही गई कि भाई जो मैंडेट आपको दर्ज है, जो पाकिस्तान के कानून और आइन में दर्ज है, वो कानून और आइन में दर्ज होने के मैंडेट पर ही आपको काम करना है, और अगर आपने उस काम से आगे बढ़कर काम किया है तो यकीनी तौर पर ये तस्लीम नहीं किया जा सकता। और यही वो इशारा है कि जिसकी तरफ हमें बार बार देखना चाहिए। फिर उसके बाद बात यहां पर रुकती नहीं है। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मजीद आगे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। से सस्ती गैस मुहैया कराना या दोस्त मुल्कों से कर्ज का इजरा, फौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है और इंशाल्लाह करती रहेगी। अब यहां पर यह नुक्ता है कि क्या उस वक्त हमें इस बात का ख्याल आया कि इकोनॉमिकल पॉलिसीज हों और इकोनॉमिक मामलात हों, जब हम उन मामलात में कूदते हैं, जब माशी मामलात में हम कूदते हैं, जब पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद ये कहते हैं कि वो इस मामले में ज़्यादा कूदे, तो इसी कूदने की वजह से हमारे यहाँ हुकूमतें कमज़ोर हो गई। वो हुकूमतें जब खुद आर्मी चीफ कह रहे हैं कि उन्होंने हर जगह जाकर खुद बात की, जब ये बात की उन्होंने तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमतें चाहे किसी की भी हो, नवाज शरीफ की हो, बेनज़ीर भुट्टो की हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, आसिफ अली जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, जब वहां पर उनसे बात करने के बजाय दूसरा निजाम, मुतवाजी निजाम मौजूद हो, इसी निजाम की तरफ से खराबी आई। इमरान खान की बात हो या किसी और की भी बात हो, जाहिर है उन हुकूमतों को ज्यादा मजबूत होने की जरूरत थी। बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस बात को कहा कि उन्होंने ये मैंडेट से बढ़कर काम किया। काश वो यहां पर ये आकर भी कह देते कि जनाब इस काम को भी नहीं होना चाहिए था। और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम बात कही। हमेशा ये बात रही कि मशरकी पाकिस्तान का क्या मामला है। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या कहते हैं, जरा ये सुनिए, उसके बाद में बात को आगे बढ़ाता हूं। साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे। यहां पर दो बड़े अहम पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि उन्होंने यह कहा कि यह सियासी गलती थी, फौजी गलती नहीं थी। मगर हमारा सवाल यहां पर यह आता है कि उस वक्त सियासत के अंदर कौन शामिल था। इसका मतलब है कि उस वक्त याह्या खान ये तमाम फैसले कर रहे थे और पाकिस्तान के फौजी सरबराह की हैसियत से फैसले कर रहे थे। तो यहां पर इस बात को तस्लीम करना चाहिए, इस बात को खुद पाकिस्तान के जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कहते हैं कि सियासी गलती थी, तो इसका मतलब है उस वक्त के पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनसे सियासी गलती हुई। और आज के इस बयान से भी ये बात वाज़ेह हो रही है कि जनाब ये सियासी गलतियां पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को शायद सियासत से भी उतनी वाकफियत नहीं कर पाए और उन्होंने हमेशा गलत फैसले किए। ये बात खुद अब यहां पर आकर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं। तो इस बात को नोट करना चाहिए, इस बात को तारीख का हिस्सा बनना चाहिए कि जनाब ये सियासी गलती अगर हुई भी थी तो ये पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हुई थी।
مان لیتے ہیں اس کے دوسرا پہلو کہ 35,000 لوگ ہی تھے, 35,000 فوجی ہی تھے, لیکن بہرحال 35,000 فوجی اور 90,000 کے قریب فوجی اور شہری ملا کر بھی ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں. بات یہاں پر آگے رکتی نہیں ہے, مزید کیا کہتے ہیں ذرا ان سب باتوں کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے. آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے, پاکستان کی تاریخ کا آج یہ انتہائی اہم دن ہے کہ پاکستان کے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ان تمام غلطیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو پاکستان کی فوج سے ہوئی. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا جائے گا. پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے. انسانی حقوق کی پامالی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے, مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. بالکل, ہندوستان کے اندر بے تحاشا تنقید ہوتی ہے, ہندوستان کے اندر ہیومن رائٹس کی زیادہ وائلیشن ہوتی ہے, ہندوستان کے اندر کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ناقابل معافی جرم ہے. یہ وہاں پر مسلمانوں کو جس طریقے سے روندا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے کی بات کی جا رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. پاکستان نے اس حوالے سے کبھی بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستانیوں نے کبھی بھی اس پر تنقید نہیں کی. ہاں البتہ اس معاملے پر تنقید ضرور کی ہے جس کی طرف چیف آف آرمی اسٹاف اشارہ کر رہے ہیں, اور وہی بات دیکھیے. اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے. میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے. بالکل, یہ سیاست میں مداخلت ہوئی اور اسی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے ہی پاکستان پر فوج پر ہمیشہ تنقید کی گئی, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس کسی نے بھی بات کی اس کو ہمیشہ سے پذیرائی ملی. عوام جس بات کو پہلے دن سے سمجھتے ہیں, عوام اس بات کو پہلے دن سے سوچتے ہیں, عوام اس بات کو پہلے دن سے اپنے دلوں کے اندر اتار چکے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان کی سیاست کرنے کا حق پاکستان کی جمہور یعنی کہ پاکستان کی عوام کو ہے. وہ کالے چور کو لے کر آئے, وہ سفید چور کو لے کر آئے, وہ کسی کو بھی لے کر آئے, وہ اگر اپنے یہاں پر اگر کسی کانے کو بھی لے کر آ جائے, وہ کانے کو بھی لے کر اگر آتی ہے تو یہ پاکستان کی عوام کا حق بنتا ہے. اور یہ جو سیاسی مداخلت کی گئی اسی وجہ سے پاکستان اس نہج پر پہنچا, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ پاکستان کی عوام چاہے ان کا تعلق کراچی سے ہو, اس کا بلوچستان سے ہو, سندھ کے کسی اضلاع سے ہو, خیبر پختونخوا سے ہو, ہمیشہ جب کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہاں پر بات کی گئی تو ان کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے, کیونکہ پاکستان کی عوام اس بات کو سمجھتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے تاریخی طور پر یہ ایک بڑا ہی دن قرار دیا سکتا ہے کہ پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف خود اس بات کو تسلیم کرے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے نقصان ہوا, اور ہندوستان کے اندر زیادہ وائلنس کی وجہ سے, ہندوستان کے اندر زیادہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے باوجود بھی وہاں فوج کو صرف اس لیے تنقید نہیں کی جاتی کیونکہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتی. شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا. بالکل 100% بات درست ہے کہ پاکستان کے خلاف جب کبھی بھی اگر کوئی ایسی بیرونی سازش ہو کہ جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, پاکستان کی فوج کو اس کے سامنے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن کر ہونا چاہیے, لیکن ان باتوں پہ بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے جو کہ وہ خود اپنی مرضی سے سمجھتی ہوں کہ جناب یہ پاکستان کے خلاف ہیں, یہ پاکستان کے خلاف ہیں. یہ ایک بڑا تاثر ہے کہ اگر وہ سیاسی تشریحات جو پاکستان کی عوام کرتی ہے اس سے برعکس اگر پاکستان کی فوج اپنی خود سیاسی تشریح پیش کر کر اسے غدار, اسے محب وطن, اسے غدار, اسے محب وطن کے سرٹیفکیٹس دیتی تھی تو یہ نہیں ہونے چاہیے, اور صرف ان جگہوں پر عمل کرنا چاہیے کہ جو واقعی میں پاکستان کی خود مختاری کے خلاف کوئی بات. عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے اور بالکل درست کہی ہے. عمران خان اس حوالے سے بار بار تنقید کرتے رہے اور بار بار ان کو کہتے رہے, اور واقعی میں اگر یہ بات اگر ہوتی ہے کہ گنہگار تصور کیا جاتا ہے یعنی گنہگار تصور کیا جاتا رہا تو یہ بہت اہم نقطہ ہے. ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا. میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی. عمران خان صاحب کی طرف یہ واضح طور پر اشارہ ہے کہ جناب پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کی وجوہات خود پاکستان کے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف نے دے دی کہ کس طریقے سے سیاست میں مداخلت کی گئی. کیا پاکستان کے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف یہ بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ان کے دور حکومت کے اندر ہی پاکستان کی کئی سیاسی جماعتوں کے خلاف نہ صرف آپریشن کیا گیا بلکہ ان سیاسی جماعتوں کے خاتمے کے لیے عدلیہ کو فعال کیا گیا, ان سیاسی جماعتوں کے لیے میڈیا کو فعال کیا گیا, ان سیاسی
سیاسی جماعتوں کے خاتمے کے لیے باقاعدہ تمام چیزوں کو کہا گیا، ان تمام چیزوں کی درستگی اب کون کرے گا کہ جن سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی معاشی اصلاحات، پاکستان کے معاشی پروگرامز کو جو نقصانات ہوئے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کراچی کے اندر کس طریقے سے سندھ کے اندر سیاست کا صفایا کیا گیا، کس طریقے سے نواز شریف کے خلاف فیصلے دلوائے گئے، کس طریقے سے زرداری صاحب کے خلاف معاملات کیے گئے، ان سب کی بھی تو بات ہونی چاہیے کہ بالکل اگر یہ دراڑ پڑی تھی تو اس کی وجوہات کیا؟ لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا، لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کی فوج نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا، پاکستان کی فوج نے بہت زیادہ برداشت کی، لیکن یہ برداشت کیا دیگر جگہوں پر کی گئی؟ ابھی بھی پاکستان کے بہت سارے سیاسی حلقے ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے سیاسی برداشت کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے، وہاں پر برداشت کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، ان کے پرانے گناہوں کو معاف نہیں کیا جا رہا، ان کی پرانی باتوں کو ابھی تک نہیں بھلایا جا رہا، ان کو موقع نہیں دیا جا رہا سیاست کا۔ بات یہاں پر ہاں عمران خان کی حد تک تو انہوں نے بہت زیادہ برداشت کی، لیکن عمران خان کے علاوہ کبھی کہاں برداشت ہوا ہے؟ اس بات کو بھی تو وضاحت کرنی چاہیے تھی اور اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ فوج نے تو اپنا کتھاسس شروع کر دیا ہے، مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہاں پر یہ عمل بالکل ٹھیک ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اب اپنے آپ کو اس میں لانا چاہیے۔ وہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو بار بار پاکستان کی فوج کو اس بارے میں دعوت دیتی ہے کہ جناب آئیے اور آپ سیاست کیجئے؟ عمران خان آج بھی اس بات کو کہتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کو یہاں پر بھی تھوڑا سا کتھارسس کرنے کی ضرورت ہے کہ جن سیاسی جماعتوں پر، جن سیاسی لوگوں پر اب تک پابندی ہے، اس پابندیوں کو بھی تو کھولا جائے۔ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اور ہاں سیاسی جماعتوں کو بھی اب اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میثاق جمہوریت کے وقت پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں نے نہ صرف ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرانے کا اعلان کیا تھا، مگر انہوں نے پھر دوبارہ دہرایا، انہوں نے دباؤ میں آ کر دہرایا۔ اسی وجہ سے رضا ربانی کو اسمبلی کے اندر باقاعدہ سینٹ کے اندر اپنے خطاب روتے ہوئے کرتے ہوئے کہنا پڑا تھا کہ میں اس کی حمایت نہیں کرتا لیکن میں مجبور ہوں۔ تو یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کب استعمال ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے میثاق جمہوریت کر ایک بار معافی مانگی تھی، لیکن اب انہیں بار بار پھر معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، معاشی بحران اور سیاست کا تعلق ایک ہی ہے، لیکن اس سیاست میں انارکی کس نے پھیلائی ہے؟ اس وقت پاکستان کے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات کہہ دی کہ جناب جو 2018 میں جیت کر آئے تھے وہ سلیکٹڈ نہیں تھے۔ نہیں جی، وہ سلیکٹڈ تھے۔ کس طریقے سے تمام سیاسی جماعتوں کا راستہ روکا گیا، چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو، ان سب سیاسی جماعتوں کو راستہ روک کر انہیں واقعی میں سلیکٹڈ کیا گیا تھا۔ اس بات کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے۔ 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے RTS کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر GTV پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا، اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا۔ ہمیں اس رویے کو رد کر، اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہوگا۔ میں نہ مانوں کو ختم کرنا ہوگا، میں نہ مانوں کو ختم کرنا ہوگا۔ یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر جب آپ غیر سیاسی ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو اس غیر سیاسی اعلان ہونے کے ساتھ ہی ہمیں مکمل طور پر اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں وہ اپنا کیا موقف رکھتی ہے۔ اگر پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کو یا ایک سیاسی گروہ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب ہم آپ کے نقطہ نظر کو نہیں مانتے، آپ غدار ہیں، آپ کو ہم نہیں اجازت دیں گے، تو پھر یہ کہاں کا غیر سیاسی عمل ہے؟ یہاں پر بھی میں نہ مانوں کی اصلاح ہے، اور اس میں نہ مانوں کو درست کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی عوام کو زیادہ سے زیادہ حق دینا پڑے گا۔ یہ وہ سوالات تھے جو 10 منٹ کی تقریر کے اندر پاکستان کے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقریر سے واضح ہوئے۔ ان میں ابھی بے تحاشا سوالات باقی ہیں۔ دوسری بڑی اہم خبر جو آج پاکستان کی موجودہ حکومت کے اتحادی جماعتیں، ان کے تمام کے سربراہوں کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف کون بننے والا ہے۔ اگلی صورتحال میں ایک ترمیم کی ضرورت پڑ رہی ہے، جو کل صبح اس میں دوبارہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، اور شام کے وقت اس میں ایک جو ہے وہ تبدیلی رونما ہوگی، اور متوقع طور پر کل شام میں ہی پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا اعلان ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ یہ جو سمری ہے وہ چلی جائے گی
کس کے پاس؟ عارف علوی کے پاس. اب عارف علوی بھی بہت شیطان آدمی ہے. اب عمران خان سے مشورہ کریں گے. عمران خان یہ کہتے تھے کہ آرمی چیف کے تعیناتی کے لیے نواز شریف سے مشورہ کیا جا رہا ہے یا چور ہے. تو آپ عمران خان نے اب کہا ہے کہ جناب عارف علوی کے پاس جو سمری آئے گی عارف علوی مجھ سے مشورہ کریں گے. تو اب کیا گھڑی چور سے بھی مشورہ ہوگا؟ خود کہتے تھے چوروں سے مشورہ نہیں ہونا چاہیے, تو اب کیا گھڑی چور سے مشورہ ہونا چاہیے؟ سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دیجیے گا انیس منصوری کو اجازت اللہ نے کے بعد.